नाज़रीन वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम सेगमेंट है इल्म आगही। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के ताउन से ये सेगमेंट जो है पेश किया जाता है। आज के सेगमेंट में हम मुकाबला तकरीर जो है वो पेश करेंगे। आपको बताते चलें कि हमारे आज का सेगमेंट है यानी इल्म आगही में जो हमारे मेहमान गिरामी उनके तारुफ सबसे पहले आपसे कराना चाहूँगा। मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ सेंट्रल जमात इस्लामी कराची, डायरेक्टर अरकम पब्लिक स्कूल। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं इंतखाब आलम सूरी, प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स नेटवर्क सिंध चैप्टर, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन। इसके अलावा चैनल ऑफ प्रॉपर्टी अपडेट चलाते हैं और डायरेक्टर हैं द बिगनर्स स्कूल के। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं इंतखाब साहब? ठीक है। नाज़रीन इनके साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं आकिब अजीज़, प्रेसिडेंट है सरजानी एंड तेसर टाउन फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान, डायरेक्टर हैं ABC स्कूलिंग सिस्टम के। खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास है, खुश आमदीद कहते हैं आप। नाज़रीन इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इदरीस, वाइस प्रेसिडेंट तेसर टाउन फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान और डायरेक्टर द क्रिएटिव स्कूलिंग सिस्टम। खैरियत से हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन आज जो मुकाबला यानी जो तकरीरी मुकाबला पेश किया जा रहा है उसके दो मुनसिफीन भी हैं। एक मुनसिफ को तो आप हमेशा देखते रहते हैं हमारे साथ, मेट्रो न्यूज़ के प्रेजेंटर हैं, RJ हैं, और वक़ार साहब, मेरे ख्याल में तस्वीर गलत कट कर दी। हाँ, मैंने वक़ार साहब के बारे में बताया था, पहले वक़ार साहब को दिखा दें फिर हम आएंगे सहर की जानिब। तो ये वक़ार साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमें ज्वाइन किया है हमारी एक और बड़ी अच्छी सी न्यूज़ एंकर हैं, प्रोग्राम एंकर हैं, होस्ट हैं, अच्छी डिबेटर रही हैं अपने कॉलेज और स्कूल के ज़माने में। हमारे साथ मौजूद हैं सईदा सहर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप सर? नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना वो टाइम निकाला और हमारी इस ट्रांसमिशन में बहुत बहैसियत जज जो हैं वो आप शरीक हो रही हैं। वेलकम वेलकम। बहरहाल नाज़रीन अपनी इस ट्रांसमिशन को हम यानी इस सेगमेंट को इल्म आगही को आगे बढ़ाएंगे, जजेस से बात भी करेंगे, जजेस से उनके ख्यालात भी जानेंगे, जो फैसले दिए जाएंगे उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले अपने मेहमान गिरामी से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन हमारे पहले मेहमान मोहम्मद यूसुफ साहब से हम जानना चाहेंगे, सर क्या कहते हैं इल्म आगही के हवाले से, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म आगाही और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज के अंदर स्कूलों को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और उसमें असातिज़ा की तरबियत के हवाले से और स्कूलों की रहनुमाई और स्कूलों के मसाइल के हल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह गिरां कदर अपनी खदमात जो अंजाम दे रहे हैं, जिसकी जितनी सताइश की जाए वो कम है। सही बात है सर। तो मतलब आपका स्कूल भी है अरकम पब्लिक स्कूल और साथ साथ आप जमात इस्लामी कराची के डिस्ट्रिक्ट अमीर भी हैं जी। तो कैसे मसरूफियात को मैनेज करते हैं? बस ये कि ज़ाहिर है कि दिन में तो स्कूल की मसरूफियात होती हैं और शाम में जो है वो जमात इस्लामी की जो ज़िम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट की उसके हवाले से। अच्छा। और इस वक्त एक यूनियन काउंसिल से इलेक्शन भी लड़ रहे थे लेकिन अब उसकी डेट आगे बढ़ गई है। अच्छा, आप बाई इलेक्शंस में थे? जी, बाई इलेक्शन में ज़िमनी इंतखाबात उसमें आप खुद लड़ रहे थे? जी जी माशाल्लाह। क्या देखते हैं सर, बन जाएगी मेयर आ जाएगा जमात इस्लामी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सीटें आज का जो फैसला हाई कोर्ट ने जो आज जिस तरह की जजमेंट दी है उससे तो लगता है कि जो 6 यूनियन काउंसिलें थी उसके ऊपर भी दोबारा सिलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा। और उसके नतीजे में इंशाल्लाह बेहतर नताइज होंगे और इंशाल्लाह कराची में जो इस्लामी का मेयर का रास्ता हमवार होगा। अच्छा, आप समझ रहे हैं जमात इस्लामी का मेयर? तो पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से दावे करती चली आ रही है उसका मेयर आएगा? बस जी वो तो दावे ऐसे हैं कि कराची में आज तक की तारीख के मुताबिक तो उनका मेयर नहीं आ सका और ज़ाहिर है कि अभी भी उन्होंने सारी कोशिशें कर ली हैं, सारी धांधलियाँ कर ली हैं लेकिन अब तक तो वो ये काम नहीं कर सकते और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा, इंतखाब आलम सूरी साहब हमारे साथ मौजूद है। इंतखाब साहब आप माशाल्लाह ह्यूमन राइट्स नेटवर्क के भी सिंध चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं और प्रॉपर्टी का भी वो करते हैं, काम करते हैं, साथ साथ बिगनर्स स्कूल भी आपका है। जी जी जी। तो क्या फरमाएंगे सर ये सब? इस वक्त देखें क्योंकि स्कूल की रिप्रेजेंटेशन है तो मैं इस वक्त ये कहूँगा कि स्कूल के मालिकान, इंतज़ामिया और जो भी तालीम से शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इस वक्त चाहिए कि इस वक्त एक बड़ा ख़ानदानी निज़ाम है जो कि इस वक्त टारगेट है पाकिस्तान और अतराफ़ के इलाक़ों में। जो टारगेट है वो ख़ानदानी निज़ाम है
اور اس وقت جس طرح تعلیمی اداروں میں باقاعدہ یونیورسٹیز میں خاندانی نظام کیا مطلب؟ یعنی اس وقت جو ظاہر ہے کہ پاکستان اور بر صغیر میں ایک مضبوط خاندانی نظام ہے. ہمارے یہاں نوجوانوں میں اور نئی نسل میں بہت سی برائیاں، بہت سی خرابیاں، اس کو کنٹرول کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ایک خاندانی نظام ہے. خاندانی نظام ہے تو ہمارے بچے جو ہے نا صحیح ان کی پرورش ہوگی، تربیت ہوگی. اگر یہ خاندانی نظام تباہ ہے تو بچوں کا کچھ حال نہیں. آج جو موبائل دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے استعمال دیکھ رہے ہیں، فیملی سسٹم کی بات کر فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوں، اور جس طرح کی جرائم اور جس طرح کی مطلب مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، یہ آپ خود جانتے ہیں کوئی کمی چیز نہیں ہے. پھر دوسری ایک اور بڑی چیز میں ڈاکٹر صاحب بتاؤں گا کہ اس وقت جو ہے نا توہین رسالت کے حوالے سے بڑی خطرناک چیزیں آ رہی ہیں، جو کہ باقاعدہ ایک فنڈنگ کر کے تیار کیا جا رہا ہے. پرائیویٹ اداروں میں، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں باقاعدہ لڑکے لڑکیوں کو خاص طور پہ تیار کیا جا رہا ہے. تو بڑا ہی خطرناک مرحلہ ہے اس وقت. وی شوڈ مطلب جوائن ایچ ادر، ہاں، اور ہمیں متحد ہو کے اس پہ کام کرنا چاہیے. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے؟ صرف پاکستان پیپلز ڈیلرز ایسوسی ایشن؟ نہیں، یہ ہے پاکستان پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے. میں ہاں ایڈوائزر بھی ہوں، اور اس وقت کراچی میں سب سے معروف چینل ہے میرا. یوٹیوب کا 60,000 سبسکرائبر اس وقت پراپرٹی میں کافی دیکھا جاتا ہے الحمدللہ. اور اس وقت ٹی وی 60,000 سبسکرائبر پلس ہے، اللہ کا شکر ہے. اور سب سے زیادہ ویوز اس وقت جو ہے ٹوٹل جو ہے لاسٹ ایئر بھی ہمارے جی لاسٹ ایئر بھی میں آیا تھا، جس پہ آپ نے کہا تھا کہ کیس نہ کر دیں. ابھی تک تو کیس نہیں کیا بحریہ نے، کر کے دکھائیں. تو بہرحال تو یہ پراپرٹی کے حوالے سے پہلے لاسٹ ایئر کتنے سبسکرائبرز اور ابھی کتنے؟ پہلے میں آیا تھا تو میں 40,000 تھے اس وقت. پچھلے سال ہاں تو 20,000 جو ایک سال میں مطلب اضافہ ہوا ہے. نیکسٹ ایئر آپ آئیں گے تو 80,000 سبسکرائبر. جی انشاءاللہ 1 لاکھ ہوں گے. 1 لاکھ انشاءاللہ ہوں گے. 1 لاکھ ہوں گے جی ہاں. اب رمضان کے بعد کافی تیز ہمارا ارادہ کام کرنے کا. اچھا. لیکن سچائی ہم نے بیان کی، فیکٹ. ہماری ویڈیوز کا جو چیلنج ہے ہمارا، کوئی دیکھ لے تو انشاءاللہ فراڈ نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ. وہ ہم نے چیزیں بتائی ہیں جو کہ کسی وکیل نے بھی نہیں بتائی ہے اپنی ویڈیو میں، کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں پراپرٹی کو کس جگہ پر. میں نے ڈپلوما بھی کیا ساتھ ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ جو پراپرٹی کا کام کرنا چاہ رہا ہے ایک دفعہ آپ کا چینل ضرور دیکھ لیں. ہاں چاند دیکھنا چاہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی پراپرٹی کی زمینوں کے اقسام وغیرہ سب چیز میں نے بھی دیکھا تھا. اچھا چینل. جی انشاءاللہ چیزیں دیکھتا رہا، اور مطلب واقعی فیکٹ کے حوالے سے، فیکٹ کے حوالے سے ایگزیجریٹڈ نہیں ہے. آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پیسے کمانے کے لیے چینل بنائے جاتے ہیں. نہیں پیسے کے تو اس سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. ہمارے جو پیسے آتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ اس پہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. پیسے کتنے آ جاتے ہیں آپ آفر مطلب کرتے ہیں؟ لاکھ کے اندر ہی آتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے زیادہ خرچہ ہمارا ہو رہا ہوتا ہے. پیسے لوگ آفر تو کرتے ہوں گے آپ. ہاں مطلب مت چلائیں یہ. ہاں تھریڈس آتے ہیں، بلڈرز ہمیں پیسے دے کے ویڈیو بناتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن تھریڈس بھی ہم غلط جگہوں کی ویڈیو نہیں بناتے ہیں. اور بعض جگہ کے بناتے ہیں جو غلط ہوتی ہے، وہاں پہ ہمیں تھریڈس. ابھی ایسا ہوا ہے بہت زیادہ پیسے آفر ہو گئے ہوں کہ پلیز یہ انتخاب صاحب یہ مت چلائیں ویڈیو، اور اتنے لاکھ روپے لے لیں آپ کے، اتنے کروڑ روپے لے لیں. نہیں، مجھے 5 لاکھ روپے کا آفر ہے. ایک بلڈر نے بلایا تھا مجھے، لیکن جب میں گیا میٹنگ کی ڈاکومنٹس مانگے تو ڈاکومنٹس صحیح نہیں تھے. میں نے منع کر دیا. انہوں نے مجھے آفر کیا آپ کل نے کچھ، لیکن نہیں کیا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ. بالکل ہاں. چلے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے. اچھا اب ہم بڑھتے ہیں عاقب عزیز صاحب کی جانب. عاقب عزیز صاحب کیا کہتے ہیں فیڈریشن کے حوالے سے اور ہمارے سیگمنٹ کے حوالے سے؟ پہلے تو میں علیم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور بالخصوص ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکول بہت پازیٹیو وے میں کام کر رہی ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ علیم صاحب کی انتھک محنت، تو اس کے اوپر اساتذہ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو بھی ساتھ ساتھ اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ تو بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں شہر کراچی میں یہ واحد وہ ایسوسی ایشن ہے جو گراس روٹ لیول پہ کام کر رہی ہے. صحیح بات. تو سرجانی سے لے کے کورنگی، اور کورنگی سے لے کے اگر آپ لانڈی ملیر تک چلے جائیں، وہاں کے چھوٹے چھوٹے اسکولز کے بچے یہ میٹرو چینل کے پلیٹ فارم پہ آ کے پرفارم کر رہے ہیں. تو اس کا سہرا علیم صاحب کے سر سجدہ ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو اور فیڈریشن کی پوری ٹیم کو کہ اتنا پر رونق ایونٹ آرگنائز کیا آپ تمام لوگوں نے. ٹھیک ہے. محمد ادریس صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ ماشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ تیسرا ٹاؤن کے، کیا کہنا چاہیں گے فیڈریشن کے حوالے سے، علم آگاہی کے حوالے سے؟ پہلے تو میں نے حال ہی میں جوائن کیا ہے. اور فیڈریشن آپ نے حال میں جوائن کیا؟ جی میں نے حال ہی میں جوائن کیا، اور الحمدللہ جو میں نے وے نوٹ کیا ہے علیم قریشی صاحب کا، سو نائس اور شفقت کے ساتھ پورا گائیڈ کرنا، پورا سمجھانا. محنت کتنی کرتے ہیں سب کے ساتھ؟ بہت زیادہ. اس کے ساتھ ان کے ساتھ کافی پروگرام بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ایسوسیٹ ہیں جو ان کے لیے کافی مددگار ہو جاتے ہیں. جو ایک تو منزل ہے، اس منزل کو آسان کرنے کے جو ان کے ساتھی ملے ہیں وہ بھی سو نائس ہیں کہ جو راستہ جو ہے وہ بالکل جو کٹھن ہوتا ہے وہ بالکل سلولی آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ کہیں پہ پرابلم ہے. آپ آرام سے ان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی گراس روٹ لیول پہ ٹیم بہت اچھی ہے، بہت زبردست ٹیم ہے. سب لوگ بہت چھوٹے چھوٹے علاقوں میں انہوں نے کام کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں، اور اپریسیشن ان کی بہت بیک پہ.
اور کبھی کوئی پرابلم ہو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ہوتا ہے, ڈائریکٹلی وہ جو ہے وہ آن روٹ یہ کہ وہ پرابلم سالو ہوتی ہے. اور جوائن کیا ہے, مجھے بہت اچھا لگا ہے. اور اچھا لگا آپ کو؟ بالکل ایبسولوٹلی. اور بہت زیادہ پلاننگ بھی ہے کہ ٹریننگ وغیرہ کے حوالے سے, ٹیچرس کے حوالے سے, اور پروگرام جو ہو رہا ہے. اتنی محنت کی کہ بائی پاس کرانا پڑا ان کو علیم خان صاحب نے. اچھا علیم خان صاحب نے بہت محنت علیم رشید صاحب اس سال مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ تھے, اور ہمیں بڑا وہ تھا کہ ان کی صحت نہیں ساتھ دے رہی تھی, بائی پاس کرانا پڑا. بہرحال اللہ تعالیٰ زندگی سے تندرستی دے. بہت ایکٹیولی کام کرتے ہیں, اور ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہیں. آپ اسکرین پہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. علیم صاحب ہمارے درمیان یہی موجود ہیں. تھوڑی دیر میں جب گفٹ دینے کا موقع آئے گا تو ہمیں جوائن کر لیں گے ناظرین. ساتھ ساتھ ہمارے ججز بھی موجود ہیں. سحر کیا کہتی ہیں, رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے, رمضان الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں. اچھا رمضان روزے یہی گزر ہیں, ٹی وی پہ گزر رہے ہیں, چینل پہ؟ ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تقریر میں کن چیزوں کا خیال دیکھنا پڑتا ہے, یعنی کن چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے؟ اگر کوئی مقابلہ ہو رہا ہو آپ ججمنٹ کرتی ہیں, کن چیزوں پہ خیال رکھتی ہیں؟ سر سب سے پہلے تو ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا نہیں ہے؟ گھبرانا نہیں ہے, آپ عمران خان بنتی جا رہی ہیں. بالکل گھبرانا نہیں ہے. اگر آپ گھبرا گئے تو آپ کا کام خراب ہو جائے گا. اچھا, اور باڈی لینگویج بڑا میٹر کرتی ہے. سولو بنائے نا ذرا, دیکھیں سحر کی شکل ہی نہیں نظر آ رہی عثمانی صاحب میرے. باڈی لینگویج آپ کو بڑا میٹر کرتی ہے. ساتھ ساتھ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہے, آپ کے جو پروننسیشن ہے وہ آپ کے بڑی میٹر کرتی ہے. آپ کا جو الفاظوں کا تلفظ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں. اچھا, یعنی کہ الفاظوں کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے, اور ٹائم میں رہتے ہوئے. اچھا, کانفیڈنس کتنا میٹر کرتا ہے؟ آپ نے کہا نا کہا نا کہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے. اگر آپ گھبرا گئے آ کے ڈائس پر تو آپ کا سارا کام خراب ہو جو ہم سنتے تھے جو ڈر گیا وہ مر گیا, وہی والی سچویشن ہے. سب سے پہلے آپ نے ڈر اور خوف کو بھگانا ہے. سب سے پہلے ڈر اور خوف کو بھگانا, اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اپنی تقریر یاد کرنی ہے. آئی کانٹیکٹ بڑا اچھا ہونا چاہیے. آپ پھر تقریر یاد بھی کرنی پڑے گی نا, یاد بھی تو ہونی چاہیے, یہ بھی تو امپورٹنٹ چیز ہے. اور جو آپ کو ٹائم پیریڈ ملے اس میں آپ کو فنش بھی کرنا ہے. فنش بھی کرنی ہے. 2 منٹ کا ٹائم دیں گی آپ. چلے ٹھیک ہے. اس سحر کی انہی تمام نصیحتوں کے ساتھ ناظرین یہاں پہ جو ہے نا ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اپنے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بلائیں گے اور تقریری مقابلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان کریم. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. سلسلہ علم و آگاہی کا تقریری مقابلہ پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے مہمانوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یوسف صاحب, امیر ڈسٹرکٹ نارتھ سینٹرل کے جماعت اسلامی کراچی, انتخاب عالم سوری صاحب پریزیڈنٹ ہیومن رائٹس نیٹ ورک سندھ چیپٹر, اور عاقب عزیز صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں ABC اسکولنگ سسٹم کے, اور محمد ادریس ڈائریکٹر دی کریٹو اسکولنگ سسٹم کے. تمام ہمارے مہمان گرامی ہیں. ججز میں وقار الحسن ہیں اور سحر فاطمہ, سیدہ سحر فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ججز ہیں. تقریری مقابلہ پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا عبد المقیت کو. سینٹ لارنسز بوائز اسکول سے ان کا تعلق ہے. عبد المقیت آئیے, تشریف لائیے. آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز میں بتا دوں, 1.5 منٹ پہ پہلی بیل بجائی جائے گی. آپ روسٹرم پہ آ جائیں اور مائک سیٹ کر لیں. 2 منٹ پہ دوسری بیل بجائی جائے گی. دوسری بیل بجانے تک آپ نے پھر اپنی تقریر ختم کر لینی ہے. آخری جملہ چل رہا ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن اس کے بعد اگر مزید فیکٹس آپ نے پیش کرنے شروع کیے تو آپ کی نگیٹو مارکنگ ہو جائے گی, ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, وقت محدود ہے, آپ تقریر پیش کیجیے. نحمدہ ونصلہ علی رسولہ کریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز جج صاحبان, حاضرین محفل, السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا عنوان عقیدہ ختم نبوت ہے, یعنی نبی پاک کو دل و جان سے اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرنا. خدا نے بنائی یہ صورت محمد کی, خدا نے بنائی یہ صورت محمد کی, ہوا وہ عاشق جس نے دیکھی صورت محمد کی. حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے, ہر بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے, ممبر ہی ہوگا تو سروار کریں گے. جو ختم نبوت کا طلبگار نہیں ہے, جو ختم نبوت کا طلبگار نہیں ہے, لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے. خاموش ہے جو سن کر اسلام کی توہین,
بزدل ہے، بے شرم ہے، خوددار نہیں ہے۔ جناب صدر، عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور قیامت تک ہر قوم اور دور کے انسانوں کے لیے رسالت عام ہے۔ اس بات پر قرآن خود گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اور کئی مقامات پر خود خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، میری اور پہلے انبیاء کرام کی مثال ایک عمارت کی مانند ہے جسے بنانے والے نے کوئی عمارت بڑی خوبصورت بنائی لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی تو فرمایا وہ اینٹ میں ہوں۔ اور آج میں اقبال کا یہ پیغام دے کر اجازت چاہوں گا، وہ نبوت ہے مسلمانوں کے لیے برگ حشیش، وہ نبوت ہے مسلمانوں کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں ہے قوت و شوکت کا پیام۔ شکریہ۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ۔ عبد المقیت تھے سینٹ لارنس بوائز اسکول، جائیں بیٹا تشریف لے جائیں۔ اور اب ہم دعوت دینا چاہیں گے تحریم ناصر کو دارالارقم اسکولز جوہر گرلز کیمپس سے۔ تحریم ناصر، آئیے بیٹا تشریف لائیے، مائک تھوڑا نیچے کر لیجیے گا، رولز اینڈ ریگولیشنز وہی جی اسٹارٹ۔ نلے بلبل کا سنا تو ہنس ہنس کر، نلے بلبل کا سنا تو ہنس ہنس کر، جگر تھام کے بیٹھو اب میری باری آئی۔ جناب صدر محفل اور دیگر حاضرین کرام، السلام علیکم۔ میرا نام تحریم ناصر ہے، دارالارقم اسکول سے جماعت ششم کی طالبہ ہوں۔ آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت میرے حصے میں آئی ہے وہ ہے رمضان اور مسلمان۔ جناب صدر، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو واقعی یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان اور مسلمان ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ بس اتنا کہ قرون اولیٰ کے مسلمان اور دور جدید کے مسلمان میں اگر کسی بات کا فرق آیا ہے تو نیکیوں کے انتخاب پر آیا ہے۔ جی ہاں جناب صدر، رمضان اور مسلمان کا بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ رمضان میں ایسے کئی واقعات حقیقت میں پیش آ چکے ہیں، بھلا ان میں سے ہمیں کون کون سا یاد ہے؟ نمبر 1، اسلام کی پہلی فتح میدان بدر میں اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو رمضان سن 2 ہجری میں شکست دی گئی۔ نمبر 2، اسپین کی آزادی کا آغاز سن 93 ہجری میں 28 رمضان کو ہوا اور اس میں بھی اپنے سے بڑی فوج کو شکست دی گئی۔ نمبر 3، عین جالوت کے میدان میں منگولوں کو شکست بھی رمضان کے مہینے میں دی گئی۔ نمبر 4، فتح مکہ، کعبۃ اللہ کا شہر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش، وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ تخلیق پاکستان ہندوؤں اور انگریزوں کے خلاف طویل جد و جہد کے نتیجے میں رمضان ہی میں پہلی اسلامی ریاست دنیا کے عالمی نقشے پر پاکستان کی شکل میں ابھری۔ جناب صدر، رمضان اور مسلمان کا بہت گہرا تعلق ہے، بس اتنا کہ رمضان میں سال بھر خالی رہنے والی مساجد بھری نظر آتی ہیں، مسلمان زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے نظر آتے ہیں۔ جناب صدر، مجھے کہنے دیجئے کہ آنے والے وقت میں رمضان اور مسلمان کا تعلق کیا رنگ اختیار کرتا ہے۔ شاید بس اتنا کہ انہیں کوئی الٹی پڑی ہوئی چپل نظر آ جائے تو فوراً لپک کر اسے سیدھا کر دیں۔ جناب صدر، میں اپنی بات کا خلاصہ ایک جملے سے اور نئے انداز سے کرنا چاہوں تو یوں کہ پہلے مسلمان رمضان میں فضائے بدر پیدا کرتا تھا، پہلے مسلمان رمضان میں فضائے بدر پیدا کرتا تھا اور اب مسلمان عید کی تیاری کرتا ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا۔ اور ناظرین، اب ہم اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو دعوت دینا چاہیں گے۔ ہمارے جو نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں میں ان کو بلانا چاہوں گا، محمد شجاع، دا اقرا یونائٹڈ ایجوکیشنل اکیڈمی۔ محمد شجاع تشریف لائیے۔ دی اقرا یونائٹڈ ایجوکیشنل اکیڈمی سے آپ کا تعلق ہے، مائک تھوڑا سا نیچے کر لیجیے گا۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا؟ کلاس 3 میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھوڑا سا اور نیچے کر لیجیے مائک، بس ٹھیک۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء
ولا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا. سامعین محترم، آج میری تقریر کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرنا ہے. عقیدہ ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے. جس طرح خدا کی وحدانیت پہ کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دی حرف والا شریعت ختم ہے تجھ پر. جناب صدر قرآن کریم کی 100 آیات، پیغمبروں کی 300 فرمودات اور بزرگوں کی تقریباً 1500 ارشادات اس بات پر گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کرسی پر نہ ہی کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا. جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے. جب تک جسم میں جان رہے تیرا یہ ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد. سبحان اللہ. بیٹا تشریف رکھیں. محمد شجاع ہمارے ساتھ موجود تھے دی اقرا یونائٹڈ ایجوکیشنل اکیڈمی سے. اب میں دعوت دینا چاہوں گا فاطمہ شوکت، دی انوویٹرز اسکولنگ سسٹم. فاطمہ بیٹا آئیے، تشریف لائیے. جی بیٹا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی والی امت پر کیے گئے تھے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. سبحان اللہ. کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. صدر علی وقار، رمضان المبارک وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان کا لفظ را، میم اور ضاد سے بنا ہے، اور یہ مہینہ مومن کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کو بھی قید کر لیا جاتا ہے. ایک حدیث پاک ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کتنا افضل مہینہ ہے تو میری امت مجھ سے تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو. اس مہینے کی 27 تاریخ کو قرآن پاک آسمان سے زمین پر نازل کیا گیا. جناب صدر، روزے کا کیا مقصد ہے؟ جی ہاں جناب صدر، میں یہی سوال تمام امت مسلمہ سے پوچھوں گی کہ روزے کا کیا مقصد ہے. جناب صدر، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا یہ کیا کوئی خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں، بلکہ اس مہینے میں انسان مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. تو وہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کی مشقت ہے لیکن نتیجہ خوبصورت ہے. لعلکم تتقون، تقوی کا نور حاصل ہو جائے گا. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. تشریف رکھیں. فاطمہ شوکت ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا افتاح امین کو. دار ارقم اسکول شاہ فیصل کیمپس حفظ سے ان کا تعلق ہے. افتاح آئیے بیٹا. یہ ماشاءاللہ ہماری ننھی منی طالب علم ہیں. آئیے، مائک نیچے کر لیجیے گا بیٹا. جی بالکل نیچے کر لیں. شاباش. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں بیٹا؟ 5 کلاس میں. ماشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے،
पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। सामीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस मौजू पर लब कुशा करने का मौका मिला है, वो है कुरान और रमज़ान। जनाब सदर, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह फरमाया है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। जनाब सदर, माह रमज़ान दरअसल रहमत और बरकत का महीना है। अल्लाह ताला इस महीने में अपनी रहमत और बख्शिश अपने बंदों पर नछावर करता है। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक को अपनी तरफ खास निस्बत फरमाई है। हदीस मुबारक में आता है कि रमज़ान शहरुल्लाह है, यानी रमज़ान अल्लाह का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने से रब्बे ज़ुल जलाल का खुसूसी ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। जामिल सदर, इस महीने की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से भी लगाना काफ़ी है कि हमारे अल्लाह अज़्ज़ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का इंतज़ार फरमाते थे। दिल में खुशियों का पैगाम आ गया है, दिल में खुशियों का पैगाम आ गया है। मुबारक हो मोमिनो, फिर से रमज़ान आ गया है। आइए हम सब मिलकर ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान हम सबको बहुत ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबके गुनाहों को बख्श दे। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बेटा बैठे, तशरीफ़ रखें। नाज़रीन, यूँ हमारा जो आज का तकरीरी मुकाबला था वो पेश कर दिया गया है। अब मैं जजेस की जानिब बढ़ना चाहूँगा और देखते हैं कि जजेस जो हैं वो क्या फ़ैसला मुरतब करते हैं और ये फ़ैसला किसका फ़ैसला ज़्यादा माना जाता है। क्या सहर जो हैं ये अपनी राय मुसल्लत करने में कामयाब होती हैं, वक़ार अपनी राय कायम रखते हैं। तकरीबन सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है पहले ये बताएं। डॉक्टर साहब समझे, अलीम कुरैशी साहब आ जाएं सर, आप तशरीफ लाएं। बेंच टूटने वाला नहीं है, बेंच टूटने वाला नहीं है ये। मेरे ख्याल में तो आप असल में बात मान गए होंगे ना फौरन सहर की, आपने कहा होगा चले ठीक है सहर जैसा आप करें वही कर लेते हैं। नहीं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि बिल्कुल यहाँ आ जाए, ताहिर गौरी साहब यहाँ पे आ जाए, साइड आ जाए। जी जी जी, आप बताएं। इत्तेफाक ऐसा है कि सब सही हो गया। आपने खवातीन की नहीं, आपने खवातीन की सहर तरफदारी की, आपने सोचा कि खवातीन को ज़्यादा मार्क्स देने चाहिए। माइक में बोलिएगा, माइक में। जी हाँ, नहीं सर, मेरिट पर है और रिजल्ट्स भी हमने देखे हैं, तो हम दोनों के मैच कर रहे हैं। रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही जैसे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा फिर बाद में, मुझे यकीन नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ी सी पर्सनल ओपिनियन में डिफरेंस होता है। चलें, बहरहाल अब मुझे ये बताएं कि आप यानी 5वें नंबर पे आने वाला पार्टिसिपेंट कौन है? 5वें नंबर पे शुजा, एम शुजा जी, एम शुजा। ठीक, आइए मोहम्मद शुजा तशरीफ लाइए। घबरा गए थे जी, शुजा आइए 5वें नंबर पे आप आए। बेटा ये घबराने की बात नहीं, बहुत घबरा रहा था बच्चा। ठीक है, इसको फेडरेशन की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, ये फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की जानिब से और उर्दू एकेडमी सिंध की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। ठीक है बेटा, ये भी पकड़ लो, दो तीन चीज़ें हैं। ठीक है, ओके ओके, तशरीफ रखिए बेटा। ठीक है नाज़रीन, अब मुझे बताइए तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे अब्दुल मुकीत सेंट लॉरेंस बॉयज स्कूल से इनका ताल्लुक। अब्दुल मुकीत आइए, तशरीफ लाइए, चौथे नंबर पे आप आए। आइए बेटा, इधर खड़ी हुई, कैमरा उस तरफ है, शाबाश। ये डॉक्टर साहब ये जो थे ये लड़कियों की तरह घनगरज नहीं दिखा रहे थे जो लड़कियों ने दिखाई है। जो लड़कियों ने हालांकि लड़कों को घनगरज दिखानी चाहिए, लेकिन लड़कियां आजकल ज़्यादा जो है ना वो घनगरज दिखाने नहीं। वैसे अच्छी तकरीर की थी उन्होंने, बुरी तकरीर नहीं की। ठीक, ये ले जी, ठीक है। फेडरेशन की जानिब से गिफ्ट दिया जा रहा है और साथ साथ ये उर्दू एकेडमी सिंध की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। बेटा इसको ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ो, ठीक है, और इसको भी पकड़ो और सर्टिफिकेट भी। ठीक है, ये तो फुल तस्वीर खिंचवाने के बोर्ड में हो जाओ, आ जाओ भाई। अच्छा, आप तीसरे नंबर पे बताएं कौन है? डॉक्टर साहब तहरीम नासिर तीसरे नंबर पर। तहरीम नासिर आई, तशरीफ लाइए। लेकिन मेरे हिसाब से इनको दूसरे नंबर पे भी हो सकती थी, अच्छी तकरीर बहुत, लेकिन फिनिश जल्दी कर दी थोड़ी सी। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा सा मसला है। ठीक है, थर्ड पोजीशन तहरीम नासिर की है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। कैश प्राइस दिया जाएगा या सिर्फ फर्स्ट को दिया जाएगा? हैं, दिया जाएगा ना कैश प्राइस, और जजेस के लिए भी है कैश प्राइस? नहीं है आपके लिए, नहीं है। रिजल्ट आप नीचे ये लें। थर्ड प्राइज दिया जा रहा है तहरीम नासिर को, और लाइए फेडरेशन का गिफ्ट दे दीजिए। ये पहले उर्दू एकेडमी सिंध का गिफ्ट, उसके बाद फिर फेडरेशन का गिफ्ट दिया जा रहा है इनको।
بیٹا انگلی بہت نازک انگلیاں ہوتی ہیں لڑکیوں کی، اس لیے آپ ہاں پورے ہاتھ اس طرح پکڑیں، شاباش، اور اس طرح یہ پکڑیں، ٹھیک ہے بیٹا، ایک انگلی ایسا نہ ہوگی یہاں سے ٹوٹ کے یہیں رہ جائے. اوکے تشریف رکھیں. جی آپ مجھے بتائیں سیکنڈ پرائز. سیکنڈ پرائز جاتا ہے فاطمہ کو. فاطمہ تشریف لائیے، آ جائیے بیٹا. فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ نے بھی بہت اچھی تقریر. فاطمہ نے بھی بہت اچھا کیا. ہم کنفیوز تھے سیکنڈ نمبر پر دونوں کے کرنے کے لیے، لیکن فاطمہ نے اچھی تقریر. ٹھیک، یہ جو ہے یہ فرسٹ پرائز ان کو دیا جا رہا ہے اور سیکنڈ ہے سر، سیکنڈ پرائز دیا جا رہا ہے فاطمہ کو. ٹھیک ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جا رہا ہے، شیلڈ بھی دی گئی ہے. اب کیش پرائز دیا جائے گا. جی کیش پرائز دیجیے گا سر. فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس پاکستان کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر بھی دیا جا رہا ہے، اور یہ اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. اور بیٹا آپ کو جو ہے کیش پرائز بھی دیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں سیکنڈ پرائز کا یہ کیش پرائز ہے، سیکنڈ پوزیشن. ٹھیک، یہ لیجیے. ٹھیک، اوکے اوکے، بیٹھیں، تشریف رکھیں. اب فرسٹ پرائز مجھے بتائیں کون ہے؟ افتاح امین. افتاح امین آئیے بیٹا. ارے سب سے چھوٹی جو ہماری چھوٹی سے پیکٹ میں بڑا دھماکہ، یہ وہ والی. ارے واہ 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 واہ، 5th کلاس میں پڑھتی ہیں یہ افتاح امین. بہت اچھی پرفارمنس. دار القم اسکول شاہ فیصل. حفظ سے تعلق ہے نا آپ کا؟ چلے بیٹا پکڑا. ہاں چلے پکڑے بیٹا. یہ اچھا آ جائیے یوسف صاحب. ہاں آ جائیں. یہ دیکھیں یہ فرسٹ پرائز ان کو ماشاءاللہ دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ان کو یہ اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے، اور فیڈریشن کی جانب سے اب دیا جائے گا، فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس پاکستان کی جانب سے. ٹھیک ہے، اب کیش پرائز بھی لائیے مجھے دے دیجیے. یہ میں ان کی ہیلپ کراؤں گا تاکہ یہ جی اب وقت محدود ہے علیم صاحب، تو کیش پرائز دے دیجیے. جی یہ لیجیے بیٹا افتاح، یہ بھی لیجیے. ٹھیک ہے، نہیں اس طرح چلیں. اچھا اب ہماری جو گیسٹ جو ججز ہیں ان کو بھی میں چاہوں گا گفٹ دے دیں. آئیں سحر آئیے گا. سحر کو گفٹ دیا جا رہا ہے یہ پیراگون پبلیکیشن کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. بکس ہیں کیونکہ علم و آگاہی کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آئیے. وقار آپ آئیے گا. وقار الحسن بھی ہمارے ساتھ آگے آئیے، اس طرف آئیے. جی یہ پیراگون پبلیکیشن کی جانب سے اور یہ اردو اکیڈمی کی جانب سے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بیٹھیں تشریف رکھیں. اچھا اوکے، اب ناظرین ہم بریک کی جانب جانا چاہیں گے. آئیے سر آپ آئیے گا. آپ کو بھی گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے پیراگون کی جانب سے. سر یہ لے پیراگون پبلیکیشن کی جانب سے. ٹھیک ٹھیک، تھینک یو تھینک یو. جی چلیں ٹھیک ہے جی، یہاں ہم ایک بریک لینا چاہیں گے ناظرین. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ہمارا جو سیگمنٹ ہے افطار کے پکوان وہ پیش کیا جائے گا. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے خوبصورت نشریات رمضان کریم.